बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम तमाम तर इशूज़ जो पाकिस्तान में लेटेस्ट होते हैं करंट अफेयर के हवाले से, उसमें खा इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात हो, हम करते हैं। लेकिन कल जो यौम तकबीर मनाया गया, मेरा दिल था, हालांकि दिन गुजर गया वो, लेकिन ये हमारे लिए ऑलवेज़ है ये दिन, इस तरह कि हम देखते हैं कि ये जो जंग हमने जीती है, 71 की हार का बदला जो हमने लिया है हिंदुस्तान से, ये यौम तकबीर की बदौलत है, ये एटमी ताकत होने की बदौलत है। जिस तरह से 3 से 4 घंटे में हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने इंडिया को नाकों चने चबवाए, और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल जदीद दौर का भरपूर मुजाहरा किया और पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया, ये अल्लाह ताला का एक एजाज है और ये एक मोजज़ा था। इसको मैं आज हल्का फुल्का डिस्कस करूंगा, लेकिन यौम तकबीर भी मेरा आज के प्रोग्राम में फोकस रहेगा। लेकिन साथ साथ हम देखें कि ईरान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये ममालिक आपस में करीब आते जा रहे हैं, इनका आपस में रब्त बढ़ता चला जा रहा है, और लगता ऐसे है जैसे अफगानिस्तान अब जो इंडिया ने रॉ के ज़रिए अपने ठिकाने बनाए थे वहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, उनको अफगानिस्तान अब उखाड़ फेंकेगा। अब अफगानिस्तान को भी शायद ये इल्म हो गया है कि हिंदुस्तान जो है मक्काराना अपनी पॉलिसी के साथ मुसलमानों को आपस में लड़वा रहा है। आज के मौज़ूआत और मेरे साथ इन पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, मोहतरम ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली, और बहुत वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। खुशामदीद सर, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं, नौजवान हैं और पॉडकास्ट भी अपना करते हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, इन्होंने बड़ी जल्दी अपने आप को अपना मकाम बनाया सहाफ़त में। उसामा तैयब, वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब से शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, हम जो हैं आपको पता है, खुशी तो पाकिस्तानियों में ऐसे होती है कि उसके देरपा नताइज देखने से पहले हम बड़ा खुश हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम खुशी के साथ ऐसी बातें कर जाते हैं कि शायद उनका कोई देरपा असर नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमने फतह हासिल की, उसके बाद यौम तकबीर मनाया गया और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमें हॉलीडे भी मनाया हमने, और स्कूल में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हुए, बच्चों को बताया गया कि एटमी ताकत बने और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस खित्ते में, तो आप क्या समझते हैं कि ये खुशी देरपा है और पायदार है? ये पायदार तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शमसी साहब, क्योंकि आपने यौम तकबीर का जिक्र किया, और यौम तकबीर एक स्पेसिफिक इवेंट 28 में 1998 के बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखें, जब पाकिस्तान ने चागी के अंदर 6 धमाके किए थे, और 5 धमाके जो थे पाकिस्तान ने, उनका जो यील्ड थी वो कोई 40 किलोटन की यील्ड थी, और अमेरिका में एक एरिज़ोना सीज़मिक लेबॉर्ट्री है, उसने जब उसको मैयर किया तो उनका 0.5 रिचर स्केल पे धमाका हुआ है, जो इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान के धमाके जो इससे पहले ऑपरेशन शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 में, 1998 में इंडिया ने किए थे, उनसे कहीं ज़्यादा इनकी ये धमाके जो है इंटेंसिटी थी, इफेक्टिव भी थे, मौसर भी थे और सक्सेसफुल भी थे। और फिर पाकिस्तान ने एक और धमाका किया खारान डेजर्ट में, चागी 2 के नाम से। अब ये दोनों धमाके मुख्तलिफ थे। पाकिस्तान ने जो एटम बम बनाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की थी, वो उस ज़माने की सबसे लेटेस्ट टेक्निक थी, जिसको आप सेंट्रीफ्यूग मेथड कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूग मेथड में आप यूएच होता है, यूरेनियम को एनरिच करते हैं। तो पाकिस्तान ने 1960 से 1963 तक यूरेनियम के डिपॉजिट जो है वो हासिल करने के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और पाकिस्तान में डेरा गाजी खान से आप ऊपर जाएं तो वहाँ बहुत बड़े यूरेनियम के डिपॉजिट से जो मिले थे, जो पाकिस्तान ला रहा था, और यूरेनियम पाकिस्तान के पास आ रहा था। और इसके बाद जो दूसरा धमाका होता है वो जो चागी वाला किया, वो प्लूटोनियम के ज़रिए किया गया था। जो बम था, प्लूटोनियम का फ़ायदा प्लूटोनियम इसलिए किया गया था कि आपने जो एयरक्राफ्ट में हैं, जो आपने वेसल्स जो हैं, जो सबमरीन में जो बम कैरी करने होते हैं, वो अमूमन प्लूटोनियम टाइप के बम, क्योंकि 2 तरीक़ाकार हैं एटम बम बनाए, एक है इम्प्लोजन टाइप उसको कहते हैं, और एक फिशन मटीरियल है।
इंप्लोजन टाइप जो होता है, जिसको मैंने आपको कहा सेंट्रीफ्यूग मेथड के जरिए यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, वो बड़ा मुश्किल मेथड है। वो दुनिया का उस वक्त जिस वक्त हमने किया, क्योंकि हमने जदीद दौर की बात की, तो उस ज़माने का टॉप ऑफ द लाइन इशू था। अच्छा। जो टेक्नोलॉजी थी जो दुनिया के अंदर आ रही थी, और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी। और हैट्स ऑफ टू डॉक्टर कदीर खान। डॉक्टर कदीर साहब जो थे उस वक्त यूरेनको एक नीदरलैंड में एक लेबॉर्ट्री थी, वहाँ पे आप काम कर रहे थे और आप सेंट्रीफ्यूग मेथड पे काम कर रहे थे। और आप फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1972 में एक मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे तमाम साइंटिस्ट को बुलाया था, एक शादी थी, वहाँ पे साइंटिस्ट को जमा किया गया था ताकि अमेरिकन को भनक ना पड़े, ये ना हो। और वहाँ पे हमने पाकिस्तान ने फैसला किया था कि पाकिस्तान एटॉमिक बम की टेक्नोलॉजी हासिल करेगा। लेकिन इस यहाँ पे रुकते हुए मैं इस तमाम चीज़ का एक बहुत बड़ा, डॉक्टर कदीर खान तो पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं जिनके साथ हमने बहुत बुरा सलूक किया, और शर्म आनी चाहिए हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों को जिन्होंने एक कौमी हीरो को, जिसके नाम पे आप यौम तकबीर बनाने हैं, उसके नाम पे कोई आज तक बिल्डिंग कायम नहीं की। हमसे अच्छा तो भारत है जिसको हम गालियां देते हैं उसके एटीट्यूड की वजह से कि वहां जिसने एटॉमिक बम बनाया था उसका उन्होंने मौज़ूलम बनाया। अब भी याद, अभी भी टाइम है कि आप हर जो मतलब हर किस्म के आम आदमी को, किसी को हलाले जुर्रत देते हैं, किसी ने कोई तस्वीर बेची होती है तो उसको आप निशान इम्तियाज देते हैं, कोई आपके टेलीविजन पे चैनल पे आपके गाने गा रहा होता है तो उसको भी आप अवार्ड। लेकिन एक शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया उसको हम भूल बैठे। बहरहाल इसका जो कॉन्सेप्चुअल क्रेडिट है ना, वो मैं देता हूँ डॉक्टर मुनीर अहमद खान साहब, क्योंकि डॉक्टर मुनीर अहमद खान साहब जो थे वो बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी है वियना में, वहाँ वो डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। तो उनकी बड़ी क्लोज नज़र थी इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम पे। इंडिया ने ट्रॉम्बे में भाबर एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया था, तो वो देख रहे थे कि इंडिया किस तरह एटॉमिक बम की तरफ जा रहा है। तो भुट्टो साहब वियना गए एक दफ़ा, तो वो मिले डॉक्टर मुनीर अहमद खान साहब को, और डॉक्टर मुनीर अहमद खान ने उनको बताया कि जी किस तरह इंडिया कहाँ पर पहुँच सका है। तो फिर भुट्टो साहब ने डॉक्टर मुनीर की एक मीटिंग जो थी वो प्रेसिडेंट अयूब के साथ अरेंज की। लंदन का एक डॉर्शर होटल था, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, और वहाँ डॉक्टर मुनीर ने जो है एटॉमिक कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए अयूब खान को ब्रीफ किया था। लेकिन अयूब खान ने, क्योंकि उस वक्त इसकी कॉस्ट जो थी एटम बम बनाने की $150 मिलियन के करीब आ रही थी, तो उस पर अयूब खान ने कहा कि नहीं जी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और हम जो है वो गरीब मुल्क है तो हम इसको कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद फिर जब भुट्टो साहब ने 1972 के बाद जब आपने देखा यहाँ पे जो काम शुरू हुआ और डॉक्टर कदीर खान आए और फिर कोहटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज बनी और वहाँ पे सेंट्रीफ्यूग मेथड के ज़रिए जो हमारे साइंसदान एक जगह जमा हुए, तो ये तमाम लोग थे। डॉक्टर मुनीर अहमद खान हो गए, डॉक्टर अब्दुल सलाम हो गए, और उसके साथ साथ आपके डॉक्टर कदीर हो गए, समर मुबारक खान लेटर ऑन ज्वाइन, मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट है। फैयाजुद्दीन थे, बशीर भट्ट साहब थे, इन तमाम लोगों ने मिलजुल के काम किया। लेकिन इसको लीड कर रहे थे क्योंकि उस वक्त जो एक्सपर्ट थे सेंट्रीफ्यूग मेथड में वो सिर्फ डॉक्टर कदीर साहब थे। अच्छा, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, उसामा को शामिल करें साथ। उसामा, मुझे ये बताइए कि ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है। डॉक्टर कदीर पे मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा बात करें उनके तारीफ़ी कलमात के साथ। मैंने एक इंटरव्यू किया, यकीनन आपने भी उनका इंटरव्यू किया होगा, और दीगर दोस्तों ने भी किया। उनके दिल में एक दर्द और कर्ब था, और हमेशा वो इस बात को बात करते थे, इसकी ना हमेशा बात करते थे, और साथ पाकिस्तान का गिला उन्होंने कभी नहीं किया। ये मैंने उनको देखा, और मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि ज़्यादती हुई, उसको हम यकीनन किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसको एक्नॉलेज करते हैं हम, और हम हमेशा सैल्यूट करेंगे डॉक्टर कदीर को, हमेशा रहती दुनिया तक। मुझे ये बताइए कि इस वक्त तमाम तर कोताहियों के बावजूद जो कौम का इत्तेहाद आपको नज़र आया है, उसकी कितनी इस वक्त अहमियत है, कितनी सिग्निफिकेंस है? बहुत शुक्रिया शमसी साहब। ब्रिगेडियर साहब की इस पे बात करने के बाद तो कुछ रहता नहीं है डॉक्टर कदीर साहब के बारे में जिन्होंने बात की है। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा
کہ ہمیں ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو اس پروگرام کا حصہ تھے، جنہوں نے حوصلہ کر کے بلاسٹ کیے، وہ چاہے آپ کے ہماری جمہوری حکومتیں تھیں، چاہے ہمارے ادارے تھے، چاہے اس کے اندر جو لوگ شامل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا اس قوم کے اوپر ایک احسان ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جنگ کی صورتحال کے اندر بھی پوری رات سکون سے سوتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. ابھی صرف جیسے ہی آغاز ہوا تھا تو لوگوں کے اندر جو خوف ایک شروع میں آیا تھا، اور وہ خوف اس لیے آیا تھا کہ ہم نے ہی اپنے اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ہی اپنی ہمارے ہی لوگوں نے ہماری فوج کو کمزور کرنے کی یا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. تو جس طریقے سے پھر جواب دیا ناقابل عمل کوشش، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دشمنوں جو غیر ملکی دشمن ہیں ان کو بھی جواب مل گیا، اور جو اس ملک کے اندر موجود دشمن ہیں ان کو بھی جواب مل گیا. دوسری جو بات آپ نے اس ایونٹ کی ہے، اور جو آپ نے یکجہتی کی بات کی ہے، ہمارے یہاں پہ نا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو ہیرو بننے نہیں دیتے، اور خاص کر کسی کی زندگی کے اندر اس کو خراج تحسین پیش کرنا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہم سے بڑا نہیں ہے. ہمیں سے مراد وہ جنہوں نے اس بات کا اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ کسی کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا جائے، کسی کو ہیرو کے طور پہ اس قوم کے سامنے پیش کیا. ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جو شخص آپ کی خوشامد کرتا ہے اس کو آپ ایوارڈ سے نواز دیتے ہیں اور سارا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن اصل ہیروز کو ہم نے پیچھے رکھا. ہم شاید تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کو سامنے لے کے آنے نہیں چاہتے. اپنی فیلڈ میں بڑے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو. ہمارے یہاں پہ نا ایونٹس کی بھی کمی ہے. ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم سیلیبریشنز ہی بھول گئے ہیں. ہم 14 اگست کی روزگار میں ایسا آپ کو گھما دیا گیا ہے، چھوٹی خوشیاں ہماری جو چھین لی گئی ہیں. شمسی صاحب، اس کے باوجود آپ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے، اپنے ادارے میں رہتے ہوئے آپ چیزوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، آپ یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں. اب یہ جیسے 28 مئی کا دن تھا، اس میں جو ایونٹس ہوئے، جو تقریبات ہوئے، ایک دفعہ پھر سے، اور یہ بھی کیوں ہوا کہ یہ ایک جنگ کا اس سے ہم باہر نکلے تھے اور ہم کریڈٹ دینا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اوور آل اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے نا تو ہم اتنی پستی کا شکار ہیں کہ یہ تو آپ بہت وہ بات کر رہے ہیں نا، ایک ایڈوانس لیولز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک یکجہتی اور قوم، یا ہم آئیڈیلزم کی طرف کی بات کر رہے ہیں. آپ آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں. ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر کیسے ہیں؟ ہم بریگیڈیئر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ہماری روایات کیا ہیں. یہ موضوع ایسا ہے اس پہ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو ہم ہمارے سچ جھوٹ کو تولنے کا پیمانہ، ہماری مینوپولیشن، ہماری ادب احترام بڑوں کا، ہمارا رکھ رکھاؤ، ہم وہ سوسائٹی لیکن ہم کریں کیا یار اسامہ؟ ایک میری بات سنو کہ ایک شخص کو جب ہم کبھی ہیرو مان لیتے ہیں، مثال کے طور پہ جینون ہیروز کی آپ بات کریں، قدیر خان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، ایک بندے کو ہم 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے اوپر ہیرو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان کی پارٹی سے، میں اس کی ذاتی شخصیت سے بات نہیں کر رہا، ہمارے لیے بڑے احترام کے قابل ہیں تمام لیڈرز تمام پارٹیز کے، لیکن آپ دیکھیں کہ تضاد کتنا تھا کال آف فیل میں، اور اس قوم تو کنفیوز ہی رہے گی نا پھر. سر آپ نے کہا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو گزشتہ دنوں کسی ملک میں جانا ہوا، قاسم علی شاہ صاحب کا بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے مجھے پروفیسر ملے، انہوں نے کہا تمہارا ملک کون سا ہے؟ میں نے کہا پاکستان. پھر کہتے ہیں نہیں میں تم سے تمہارا ملک پوچھ رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. 4-5 دفعہ پوچھنے کے بعد کہا نہیں تمہارا ملک وہ ہے جہاں تمہارا دائرہ اختیار ہے، وہ بتاؤ مجھے. تو انہوں نے کہا اس طرح سے میری فاؤنڈیشن اور یہ سارا کچھ ہے. سر اپنے ملک کے اندر نا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اس میں آپ بریگیڈیئر صاحب آپ واقعی آپ بتا سکتے ہیں یہ بات. ہم نے دیکھا مختلف ممالک کا دورہ، پہلے ہم نے اسحاق ڈار کا افغانستان اور چائنا کا دیکھا، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران میں ہمارے آرمی چیف موجود تھے، ترکیے میں 7 وزیر اعظم کے موجود تھے، اور ایران میں جو سٹیٹمنٹس ہمارے پرائم منسٹر نے دی ہیں، اس کو میں دلیرانہ کہوں، اس کو میں وقت کی ضرورت کہوں، اس کو میں کیا نام دوں، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی پاکستان حمایت کرتا ہے، اور دیگر جو معاہدے ہیں ایران کے ساتھ، ہمارے گیس پائپ لائن کے دیگر، اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. اس کو آپ فیوچر میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ شمسی صاحب، پاکستان اس وقت جو ہے جو کچھ کرائسس پاکستان میں گزرے ہیں، خاص طور پہ جب انڈیا نے ہمارے سویلین ٹارگٹس پر اٹیک کیا تھا، ہمارے سویلینز کو شہید کیا،
مساجد اور مدرسے ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ تھے ان پہ حملہ کیا. تو پاکستان نے پھر بڑا اوپنلی کہا کہ جی ہم, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے جتنے چارٹر ہیں سب کی خلاف ورزی تھی. یہ اس کے کسی طرح آپ سویلینس کو کسی بھی جنگ میں ٹارگٹ نہیں کر سکتے, اس کو ایک کرمنل ایکٹ کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف وار کرائم کا مقدمہ درج ہوتا ہے. پاکستان نے کہا کہ جی ہم رپلائی کریں گے, وی ول ریٹیلیٹ انڈر دی آرٹیکل 51 آف یونائٹڈ نیشن ریزولوشن. اور پاکستان نے اس کے بعد پھر جو کچھ کیا اور جو انڈیا کی تباہی ہوئی, بالکل ایسے ہی, تو اتنی تباہی ہوئی کہ وہ اپنا اوریجن بھول گئے ہیں. مطلب ان کے جو ان کے اینکرز ہیں, جو ان کے پارٹیسپینٹ ہیں, وہ اپنا اوریجن بھول گئے. ایسے ہی ہے کہ وہ کس خاندان سے, کس فیملی, وہ جھوٹ کے اور نفرتوں کے اور منافقت کے پہاڑوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے ان کا جرنیل ہے, چاہے ان کا سپاہی ہے, چاہے ان کا اینکر ہے. اب پاکستان اس وقت ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ کھڑا ہوا, اور اس پوزیشن آف اسٹرینتھ وہ ہے جو طاقت کے توازن سے آپ چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو آج پوری دنیا مان چکی ہے. اس کو آپ جو دنیا کے ڈیفنس ریلیٹڈ ادارے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں ڈیفنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو اور فورسز کی اسٹرینتھ کو, جس میں اسپری ہے, ایک آپ نے ڈیلی ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ پڑھی, ایک ملٹری کیوریاسٹی کے نام سے ایک ادارہ ہے. اس قسم کے جتنے ادارے ہیں انہوں نے پوری کی پوری, اس طرح میں نے بتایا نا آپ کو کہ پاکستان نے جب دھماکہ کیا تو اس کو ایریزونا میں جو ایک ایریزونا سیزمک لیبارٹری ہے, اس نے اس کو مانیٹر کر کے اس کی ہیٹ کی ریچر اسکیل پہ کیا لیول تھا اس کو باقاعدہ جاری کیا. اسی طرح یہ جو چیزیں ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت جو بکتا رہے, وہاں تو ایک نریندر مودی جو مطلب ہٹلر اور میسولینی سے بھی گندا ترین غلیظ ترین آدمی ہے, جو مطلب جس سے جانور بہتر ہیں, جو دنیا کے لیے ایک ذلت کا سامنا ہے, جو ایک ایسا شخص ہے جس کے چہرے پہ, جس کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے, جس کے باپ کا آج تک نہیں پتا کون نہیں ہے, اور جس کے باپ کا نہیں پتا ہوتا وہ دنیا اگر معاشرے میں ہوتا ہے تو معاشرے کو تباہ کرتا ہے, گھر میں ہوتا ہے تو گھر کا تباہ کرتا ہے, ملکوں میں ہوتا ہے تو ملکوں کو تباہ کرتا ہے, جیسے ہٹلر نے جرمنی کو تباہ کیا. وہ بن باپ کو, بغیر باپ کی ریکگنیشن کے نریندر مودی جو میسولینی ہٹلر سے بھی ذلیل ترین آدمی ہے, اس کے منہ پر جو تماچا پڑا ہے, اس کے سر پہ جو تماچا پڑا ہے, اس کے منہ پہ جو کیچڑ سے بڑا جوتا پڑا ہے, وہ آج تک اس کو تسلیم نہیں کرتا, بلکہ پھر جا کے ایک چیپ قسم کی تقریریں جو ہیں وہ کرتا نظر آتا ہے. اب پاکستان اس پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ کھڑا ہے, اور اس پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آپ کا ساتھ کس نے دیا؟ ایران آپ کے پاس آیا, ٹرکی, آذربائیجان کھڑا رہا, اور دنیا کے بہت ممالک تھے جنہوں نے مانیٹر کرنے کے بعد پاکستان کی طرف ٹلٹ آپ کو, اور ایون افغانستان نے بھی شاید خاموش افغانستان بھی اس میں موجود. اب یہ جو ممالک ہیں, اب ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو ایونٹ سے پہلے, کرائسس سے پہلے کی ہیں, کچھ چیزیں جو کرائسس کے بعد, کرائسس کی بعد کی وہ چیزیں ہیں جب آپ نے اپنی ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا, جو پاکستان چائنیز کوپریٹ. اب دنیا آج کل میں ایک چیز سنتا ہوں جس کا مجھے بڑی لوگوں میں حیرت ہوتی ہے, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی چائنیز نے پاکستان کے لیے کیا. بھائی خدا, آپ چیزوں کو پڑھیں, جائیں ڈیٹیل میں جائیں, یہ پتہ کریں کہ جے ایف 7 کہ یہ جو اس نے اپنے ملک میں کھڑے ہو کے ایک, میں اس کو پنجابی میں تو کچھ اور کہوں گا, لیکن جو اس نے مظاہرہ کیا ہے گھٹیا پن کا, نیچ پن کا, اور جو لفظ انہوں نے کہا ہے بن باپ کے ہونے کا, اس میں انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو روٹی کھانے کی تلقین کی ہے. انہوں نے کہا جی ورنہ آرام سے نہیں رہو گے تو میری گولی کھاؤ گے. اس کا جواب اب جو ہے ہم نے دے بھی دیا اور مزید دیں گے. چھوٹا سا بریک ہے, میرے ساتھ رہیے گا اور اس پہ گفتگو جاری رہے گی. ابھی واپس آتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا نا, آپ نے وہ کہا کہ نریندر مودی کہا کہ گولی کھاؤ, تو میں نریندر مودی کو اور اس کے ساتھ جتنے اس کے چیلے چماٹے ہیں جو بدماشوں کے کارٹل ہے, جو مذہب کو دہشت گردی سے ملاتے ہیں اور مذہب کے اندر سیاست کو وہ لوگ شامل کرتے ہیں جو نہایت نیچ ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں. تو یہ امیت شاہ, نریندر مودی, اجیت کمار ڈیول, اور یہ بابو بجرنگی, موہن بھگوت, راج ناتھ سنگھ. وہ راج ناتھ سنگھ بے وقوف کا بچہ, آج اس کا ایک اور بیان آیا. تو میں نریندر مودی کو میسج بھیجنا چاہتا ہوں کہ تم یا تو اپنے آپ کو سنبھال لو, نہیں تو جو گولا کھاؤ گے نا وہ وہاں جا کے لگے گا کہ اس کا درد برداشت نہیں کر سکو گے. اچھا, ہوں گولا ہے نا یہ ڈیفائن میں تھوڑے کو کرانا بعد, لیکن پہلے اسامہ کو چلیے. اسامہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے جو فوج کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ایڈمائر کرتے ہیں ہمیشہ,
اپنی فورسز کو، ہم ان لوگوں کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ لفظ نہیں، میں آرمی آفسرز اور حفاظت کرنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں اور ہمارے فوجی بھائی جو ہیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو اگنور بھی کیا اور برا بھلا بھی کہا ہے۔ اس کے باوجود یہاں ایک سلسلہ چلتا رہا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جتنا فوج کے بارے میں گند بکا گیا یا جتنا ان میں ڈویژن کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا میں جس طرح سے بھارت نے ہمیں گندا کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھوک سے، افلاس سے، بے روزگاری سے پتہ نہیں کتنے نیچے چلے گئے ہیں، اور ہمارے جو ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، یہ پرسیپشن جو تھا، اس کو ختم کرنے میں اس جنگ نے کتنا کردار ادا کیا؟ یہ ذرا سر، یہ سارا کردار ہی جنگ کا ہے۔ اور جو فوج کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے دیکھیں جنگ نہیں تھی، ایک چیز، سوری جی پلیز، یہ جنگ نہیں تھی، ادھر کوئی لینڈ بیٹل نہیں ہوئی، ادھر کوئی اسکرمش نہیں ہوئی، ادھر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اٹ واز بیسیکلی اے کرائسس۔ یہ ایک کرائسس تھا جس کو آپ نے آج کل دنیا میں زمانہ ہے اسٹینڈ آف ویپنز کا۔ اسٹینڈ آف ویپنز کا میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن، جی پلیز۔ اسٹینڈ آف ویپنز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انڈیا جو ہے اس نے جو 80 ایئر کرافٹ لے کے آیا، اور ہمارے وہاں 74 ایئر کرافٹ مظفر آباد ناردرن سیکٹر سے اوپر گئے، تو انہوں نے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، دے ڈنٹ کراس دی، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ میزائلز فائر کیے، جو بھالپور میں گئے یا کوٹلی میں گئے یا لاہور میں آ کے انہوں نے ہٹ کیا۔ تو وہ اسٹینڈ آف ڈسٹنس ہے۔ پاکستان کے جہاز وہاں پہ باقاعدہ ڈاگ فائٹ کے لیے موجود تھے، اور 1 گھنٹے تک وہ ڈاگ فائٹ ہوتی تھی، جس میں پاکستان نے بھی اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان نے J-17 F-17 تھنڈر اور J-10 کو استعمال کر کے BVR کے ذریعے، BVR جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، جو PL-15 میزائل تھا، جس PL-15 میزائل کے اندر پاکستان کے اندر بنی ہوئی ایک رینج ایکسٹینشن کٹ لگی ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے اگر BVR اس PL-15 کی رینج 150 ہوتی تو وہ پاکستان کی بنی ہوئی کٹ نے اس کو 300 کر دیا تھا۔ تو پاکستان نے اس طرح ہٹ کیا۔ اس کے بعد جس طرح پاکستان اور اس کے 3 رفیل تباہ ہوئے، اور پاکستان نے جب رپلائی کیا، ریٹرن کیا جب 10 مئی کو، تو وہاں بھی پاکستان نے ایک تو اپنے اسٹینڈ آف ڈسٹنس سے آپ نے برہموس سائٹ بھی تباہ کی، برہموس کی میزائل کی تباہ کی، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم آدمپور میں جو تھا وہ تباہ کیا، اور پاکستان نے الفتح 2 الفتح 1 اپنے علاقے میں رہتے ہوئے جو ان کی ملٹری پوسٹ ہیں ان کو تباہ کیا۔ تو اس کرائسس کی سچویشن سے نکلے جس کا پاکستان نے بھی، جس کو پوری دنیا نے آبزرو کیا ہے، بلکہ ریکگنائز کیا۔ اچھا میں اس پہ جو آپ کا سوال تھا نا، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جب تھے نا آصف غفور صاحب DG ISPR، تو ایک تقریب تھی، اور اس تقریب میں مجھے موقع ملا ان سے بات کرنے کا۔ اس وقت بڑا ہمیں عجیب سا لگا تھا کہ کوئی فوج کے خلاف بات کر رہا ہے، اور اس میں وہ کوئی بھینسا پیج ایک چلا رہا تھا، 1-2 اور لوگ تھے۔ تو میں نے نام لے کے کہا کہ آپ اتنا کچھ سنتے ہیں، اتنا کچھ یہ کہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو روک نہیں پا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، تھوڑے سے بگڑ گئے ہیں، تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، ہمارے لیے ہم ان کو مار تو نہیں سکتے، یا ہم ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، یہ سمجھ جائیں گے۔ تو مجھے وہاں پہ یہ سمجھ آیا کہ ہمارا جو ادارہ فوج ہے وہ اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتا جس طرح سے یہ ان گزشتہ 2-3 سالوں میں ان کا امیج بنا دیا گیا، اور بلکہ اسی اپنا پیشنس کا مظاہرہ 9 مئی کو ہم نے دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد بھی آ جائیں نا، بالکل ٹھیک، کتنے اس سے پہلے آ جائیں، اس کے بعد آ جائیں، 9 مئی پہ آ جائیں، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے وہ اس حد تک جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، یعنی ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے لوگوں نے خلاف باتیں کی۔ تو یہ جو موقع آیا نا، یہ جو کرائسس ہمیں ابھی تصحیح کروائی ہے بریگیڈیئر صاحب نے، جو کرائسس یہ آیا، اس کرائسس کے اندر ہم نے تو سٹارٹ نہیں کیا نا، پہلگام واقعے کے اندر پاکستان کا تو کوئی رول نہیں تھا۔ آپ ایک دم سے آپ نے بہانہ بنایا، آپ کے الیکشنز ہیں، آپ کا کچھ بھی ہے، آپ ہیں ہی ایسے، آپ مطلب اتنے جو ہے وہ بدذات ہیں کہ آپ نے ایک ایئر سٹرائک کر دی پاکستان پہ، اور آپ اس کے بعد بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ہمارے لوگوں نے اس وقت بھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ یہ جواب نہیں دے رہے، یہ کمزور ہیں، یہ ویک ہیں، یعنی وہی ایجنڈا جو بھارت کا یا دشمن ممالک کا تھا، وہ سارا ایجنڈا ہمارے لوگوں نے بھی بولا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا اس ٹائم پہ بھی کہ وہ جو 10 دن تھے نا جب ایٹمی دھماکے کیے بھارت نے، وہ 10 دن پاکستان کی عوام اور پاکستان پہ بڑے بھاری تھے۔ اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہم جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو سر جواب دیا جب، تو پھر
80% लोग रिवर्स हो गए, 20% मैं समझता हूँ वो उनका कोई इलाज नहीं है, सही, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो जो एक इल्जामात थे, एक झूठ था, एक बदजुबानी थी, उसका काफी हद तक खात्मा हुआ है। अच्छा, उसके अंदर भी मजीद लोग एक्सपोज हुए हैं जो उसकी भारत की जुबानी बोल रहे थे, वो लोग भी एक्सपोज हो गए हैं, और उनके जो साथ देने वाले लोग थे वो सारे के सारे भी उनको बुरा कह रहे हैं कि नहीं यार इसके ऊपर बात ना करो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने कुछ पीटीआई के लोगों को देखा, यंग यूथ, उन्होंने कहा सर पाक फौज जिंदाबाद, मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। मैंने कहा यार तेनू की होया है, मतलब तुम तो ऐसे नहीं, तो तुम्हें क्या? कहता नहीं सर ये मौका नहीं है सर, ये हम फौज के साथ खड़े हुए हैं, हम सपोर्ट करेंगे। तो ये बड़ी चीजें रिवर्स हुई हैं, और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक मौका आया। ये जो बात उन्होंने की है, वो लोग थे जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, वो यकीनन उन लोगों की बात कर रहे हैं आसिफ गफूर साहब ने जिनका जिक्र किया था कि हमारे बच्चे हैं। और अच्छा, जो लोग इस कुलिये से निकल गए हैं और नाखलफ हो गए हैं, एक होता है बिगड़ा हुआ बच्चा, उसकी दुरुस्तगी हो सकती है, उनके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं जो बाहर जाके बैठ के ज़बान बोल रहे हैं भारत की और हमें मुजरम ठहरा रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं? और दूसरा, पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल हालात के ऊपर इस क्राइसिस का क्या असर हुआ? आप जंग का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस क्राइसिस का क्या असर हुआ और इन फ्यूचर क्या होगा? पहली बात ये कि पॉलिटिक्स जो ये क्राइसिस जो है ना, ये तो नेशनल लेवल का क्राइसिस था ना, तो इसमें किसी भी तरीक़ाकार से ना तो किसी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स आई, और ना जैसे अभी उसामा ने बताया कि ना किसी पार्टी ने इस चीज़, किसी पार्टी के किसी भी मेंबर ने इस चीज़ की किसी भी इशू से मुखालफत की। चाहे आप पीटीआई का नाम लें, आप जेयूआई का नाम लें, आप मुस्लिम लीग नून का नाम लें, आप पीपल्स पार्टी का नाम लें, हर बंदा जो है वो, हर शख्स जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा। ठीक, पाकिस्तान है तो पार्टियां हैं ना, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। क्या जो सियासी डिफरेंसेस होते हैं वो दुनिया में होते नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो उनको तो बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त की कुव्वत होनी चाहिए, हर एक को साथ लेके चलना चाहिए। अब दूसरी बात जो आपने एक बड़ी चीज़ की और जिसका मुझे बड़ा अफसोस भी है, वो है जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, और जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उसमें आदिल राजा है, डॉक्टर शहबाज, नाम ले लेना, हाँ जी, डॉक्टर शहबाज गिल है, मोहित पीरजादा है, और एक वो अब इमरान रियाज है, और साबिर शाकिर है। बात यह है कि हमने इन तमाम चीजों कर दिए। हाँ, मतलब ये इनमें सबसे ज्यादा जो मैं जहर उगलने वाला, देखिए जो जाहिल इंसान होगा ना, मैं आपको नाम ले, जो जाहिल इंसान होगा, जिसके अंदर अकल नहीं होगी, जिसकी सोच नहीं होगी और जिसके अंदर काबिलियत नहीं होगी, वो उतनी ही जलील, उतनी ही कमीनी बात करे। बिल्कुल ठीक बात। और उनमें सबसे बड़ा कमीना और सबसे बड़ा जलील जो है वो है आदिल राजा। अब आदिल राजा का आप बैकग्राउंड चेक करें, मैंने उसका एक वीलॉग सुना, मैंने कहा जूते मारूं मैं उसके मुंह पे, ये फौज में इसने कमीशन लिया है, फौज में ये तो बेगैरत गद्दार, और इंडियन बेगैरतों से भी ज्यादा बेगैरत कर रहा है वो, बेगैरतों से भी ज्यादा बेगैरत है। मुझे तो उसकी एग्जिस्टेंस पे शक है। अब वो है क्या? वो बुनियादी तौर पे एफए पास लड़का है जिसने फौज में कमीशन ले लिया, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया, डीएचए के साथ प्रॉपर्टी डीलर का कोई काम शुरू कर दिया। इमरान खान के वो पीटीआई के साथ उसने कोई 1-2-3 जो एसोसिएशन हो गई, पॉलिटिकल एसोसिएशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हुआ ये कि उसके घर पे रेड हो गया और उसके बाद वो वहां से भागा और भाग के वो इंग्लैंड जा। अब वो किसी काबिलियत की पैदावार नहीं है। समझने की बात ये है, डॉक्टर मोहित पीरजादा फिर डॉक्टर होगा, ठीक है ना, शहबाज गुल ने फिर पीएचडी की होगी, और बाकी इसी तरह इमरान रियाज की फिर कोई तालीम। लेकिन पढ़े लिखे जाहिल भी तो होते हैं ना। नहीं, जो जाहिल ना कहे किसी को, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो, मैं बात कर रहा हूँ जो एंटी पाकिस्तान चीज है। और इसी तरह जो मोइन पीरजादा ने एंटी पाकिस्तान प्रोग्राम किया है, भाई अगर ये वो उससे सबसे वर्स्ट जो है वो मेजर है आदिल राजा। जिस तरह मेजर गोबर आरिया मेजर है ना, और वो खड़ा हुआ चीख रहा था कि लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा हो गया, कराची हो गया, ये हो गया कराची, इसी तरह यही आदिल राजा भी बिल्कुल वो गोबर आरिया की रिफ्लेक्शन है कि एफए पास बंदा। अब वो प्रोडक्ट की पैदावार है, वो काबिलियत की पैदावार नहीं है, वो तालीम की पैदावार नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की पैदावार नहीं है, वो इंटेलेक्चुअलिज्म की पैदावार नहीं है, वो पैदावार है एक प्रोडक्ट की। वो पैदावार है कि अपॉर्चुनिटी ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से उसने हादसात की पैदावार है, हादसात से भी बदतरीन चीज है। ठीक। अब उसको शर्म नहीं आती उस बेशर्म को
کہ وہ جو پہلگام میں واقعہ ہوا اس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے بھارت کو ثبوت لے کے آؤ. بھارت آج تک ثبوت لے کے نہیں آیا. بالکل نہیں. وہ پہلگام کا واقعہ آپ کو یاد ہے جے ڈی وینس, یہ میں اس پہ بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ لوگ ان کے فالوور بھی نا, جے ڈی وینس انڈیا آیا ہوا تھا. انڈیا اس کی بھارت اس کی پریزنس کو یوز کرنا چاہتا تھا اس واقعے کو کرا کے. را کا ایک ڈاکومنٹ لیک ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ ایسا واقعہ پہلگام میں ہوگا, اور انہوں نے 2 سائٹ سلیکٹ کی تھی. ایک تھا پہلگام, انہوں نے کہا اگر پہلگام میں ناکام ہو گئے تو دوسرا اسی طرح کا واقعہ شوپیاں میں کرے گی. یہ پورا آرکیسٹر, یہ کوریوگراف تھا, اور انہوں نے یہ کام کرایا. اس لیے کرایا کہ ان کو یاد تھا کہ جب بل کلنٹن آیا تھا بھارت میں تو اس وقت میں خیر عادل راجہ کپتان بھی نہیں ہوگا. اس بے شرم کو وہ واقعہ پڑھنا چاہیے کہ کلنٹن کے ہوتے ہوئے 38 سکھوں کو چٹی سنگھ پورہ میں مارا گیا تھا, جس کو کلنٹن نے کہا تھا اور میڈلن البرائٹ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا مائٹی المائٹی میں کہ یہ ہندو ملیٹنٹس کا کام ہے, اس میں پاکستان کا کوئی. عادل راجہ بے شرم انسان نے, اس بغیرت انسان نے اس کے اوپر پاکستان کی آرگنائزیشن کو لنک کیا, اس لیے کہ جاہل آدمی ہے, جان بوجھ کے, یا تو وہ پیسے کھائے ہیں. بالکل ٹھیک, کیونکہ اس میں پاکستان پوری دنیا. عادل راجہ نے, میں اس نے وہ کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی جو انڈیا کے فورن سیکرٹری نے کی تھی, جہاں پہ بہت سارے فورن ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے تھے, اور جب انہوں نے کہا جی دکھائیں ثبوت کیا ہے, تو انہوں نے کہا ثبوت تو کوئی نہیں ہمارے پاس. جے شنکر سے لوگوں نے پوچھا ثبوت, تو اس کو کہاں سے ثبوت ملے؟ بالکل ٹھیک. اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کے اندر نہ تو مجھے لگتا ہے غیرت ہے نہ عزت ہے, پیسے کے اوپر وہ پل رہے ہیں, اور وہ جاہل اور جہول ہیں. وہ جاہلوں کے اب مشکل یہ ہے, دکھ کی بات یہ کہ شاہین صاحبائی صاحب جیسے لوگ ان کے ساتھ اور اسٹریٹجی ڈسکس کرتے, اس شخص کو اسٹریٹجی کی سپیلنگ نہیں پتہ ہوگی. آئی کین چیلنج ہم آن اینی اسٹریٹجی کے لیول. اچھا اسامہ, ایک چیز میں بریگیڈیئر صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا, صرف ایک سیکنڈ فوج کے بارے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنا کچھ عادل راجہ کے بارے میں کہا ہے اس کو میری طرف سے 10 سے ملٹیپلائی کر دیں. لیکن جب بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایف اے پاس ہے اور بریگیڈیئر صاحب اس پہ وہ بات کرتے ہیں, تو میرا یہ ہے کہ یا تو میں سمجھ نہیں سکا کہ میجر کی رینک تک جو ہے وہ ایف اے پاس چل جاتا ہے. نہیں, ایف اے میں نے اس لیے کہا ایف اے یا ایف ایس سی کہ جب آپ فوج میں کمیشن لیتے ہیں, وہ کمیشن کے ٹائم ہوتا ہے, بیسک کوالیفیکیشن ایف ایس سی ہوتی ہے, پھر آپ کو پی ایم اے میں جا کے بی اے کروا دیا جاتا ہے. ہاں, میرا مطلب کہنے کا یہ کہ جو کلیئرٹی آ جائے, جملہ پکڑ کے اس کو بھی وائرل کرتے ہیں. اچھا مجھے اسامہ یہ بتاؤ کہ ایران, چائنا اور پاکستان کا جو اب افغانستان درمیان میں آپ لے لیں, جس طرح سے ایک پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے, بلکہ انڈیا کے جو چینلز ہیں وہ اس پہ پیٹ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ, جس طرح ان کا پتہ نہیں کوئی فوت ہو گیا, مر گیا. تو یہ جو واویلا ہے یہ پاکستان کی آپ بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں یا اس کو اعتدال پسندی کے ساتھ دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ بہتر بات اس پہ بریگیڈیئر صاحب کریں گے. میں اپنی ناقص رائے کے مطابق تھوڑی سی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ بھارت نے نا بڑی لابنگ کی ہوئی ہے انٹرنیشنلی اور بڑا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے. ہم نے اس طرح سے نہیں کیا, شاید ہماری اس طرح سے پرائرٹی نہیں ہے, یا شاید اگر پرائرٹی ہے تو ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے ماضی میں. ابھی تو وہ دیکھیں نا جیسے وہ ہوتا ہے نا چودراہٹ کا معاملہ, تو اس وقت تو پاکستان ماشاءاللہ چودھری ہے نا خطے کا. اس وقت جو جتنی بھی غلط فہمیاں تھی پوری دنیا کی وہ ساری کی ساری غلط ہو گئی ہیں. جو بھارت نے پاکستان کے خلاف لابنگ کی اس کے مطابق وہی ساری باتیں جو آپ نے کی کہ پاکستان کے ٹینک کے اندر پیٹرول نہیں ہے اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو بالکل بس سمجھیں کہ ابھی تاثر یہ ہوا کہ یہ تاثر دیا نا, وہ تو سارا ہو گیا, ختم ہو گیا. پاکستان کو اپنی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے نا اس کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اب کہیں ہوئی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم کنفیوز ہی رہے ہیں ہمیشہ آج کے دور میں, مجھے یہ لگتا ہے. پہلے تو یہ ایسے ہی تھا, ابھی بھی کلیئرٹی تو اوور ٹائم ہی آئے گی نا اس کے اندر. ایونٹ ٹو ایونٹ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں چائنا کے ساتھ ذرا تعلقات زیادہ ہمارے اسٹرانگ نظر آئے ہیں اس دفعہ. لیکن وہ الزام جو لگتا ہے, وہ الزام جو لگتا ہے ہمارے اوپر, ہماری جو اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر کانفیڈنس آپ کا نہیں ہے, یا جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے اوپر آپ کا کانفیڈنس نہیں ہے, یہ ذرا بتائیں. مجھے پاکستان, میں ریاست کی بات کر رہا ہوں, اس ریاست کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ہمارے عزائم بدلتے رہتے ہیں. یس, ہمیں ایک کلیئر سٹانس لینا چاہیے. تھوڑا سا وہ جو ہم مروب ہوتے ہیں امریکہ سے, اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ ہم ایک فون کال کے اوپر فوراً جو ہے وہ چائنا کو چھوڑ کے تو امریکہ کی طرف بھاگنے کی کرتے ہیں. تو ہمیں اپنا سٹانس کلیئر کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم اپنے تعلقات کے اندر بھی اسٹیبل ہیں.
تو اب یہ ان ملکوں کے درمیان آپ دیکھیں. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں آج کی جو تازہ صورتحال ہے وہ علی ظفر صاحب کی جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کی پریس کانفرنس بڑی پازیٹیو گڈی آئی ہے. اب 5 تاریخ کو شاید کیس بھی عمران خان صاحب کا وہاں لگا ہوا ہے. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب اس میں بڑے آپٹیمسٹک اپروچ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 تاریخ کو ضمانت ہو جائے گی. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ پھر میں لیکن میں اس پہ نہیں بتا سکتا کہ کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آج کی پریس کانفرنس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان عید پہ باہر ہوگا. دیکھیں وہ بڑی ڈیٹس آئی ہیں پہلے بھی. اچھا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کہ لیکن حفیظ اللہ نیازی نے کبھی نہیں دی. تاریخ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے نہیں کہا, لیکن بہت سے لوگ بڑی ڈیٹس دیتے رہے ہیں کہ جی بس یہ اس ڈیٹ کو خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے. خان صاحب نے وہ تو شاید ویوز کے لیے بھی کہتے تھے لوگ. ہاں ہو سکتا ہے. تو ابھی ظاہر ہے کہ کوئی اتنا دور بھی نہیں ہے. 5 تاریخ پتہ چل جائے گا, سامنے آ جائے گی ساری صورتحال. لیکن ظاہر ہے کہ جو کیسز ہیں وہ جس طرح کے بھی ہیں, جھوٹے سچے بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ بھگت کے انہوں نے خان صاحب نے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ریڈی صاحب یہی سوال آپ کے اوپر, کیونکہ ابھی ہم تھوڑی سی پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, تو صرف میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت کی جو موجودہ پولیٹیکل صورتحال ہے شمسی صاحب چاہتے ہیں اچھی خبر لے کے جائیں آپ سے کہ خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے. نہیں, میرے لیے نہ خان صاحب کی ضمانت, میرے لیے ملک پہلے ہے, لیکن خبر ان کے لیے جو ان کے محبت کرنے والے ہیں, جو ان کے چاہنے والے ہیں. دیکھیں نا, فیصلہ عدالت سے کر رہے ہیں اور فیصلہ انصاف سے ہونا چاہیے, جسٹس ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ تاریخ میں جب تاریخ لکھیں گے تو یہ لکھنا پڑے گا کہ آپ نے جسٹس کو مد نظر نہیں رکھا. اسی لیے وہ دلاور جیسا جج جو ہے یہاں سے جب بھاگا تو لندن میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کو. تو جو بھی فیصلہ ہو اور آئین اور قانون کے آئین اور جو پاکستان میں ہوتا نظر نہیں آیا, لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ. تو جو بھی آئین اور قانون کہتا ہے اگر ان کو ضمانت ان کی بنتی ہے, ضمانت ہونی چاہیے. اچھا سر, یہ جو ڈیل کا تاثر آج دیا جا رہا ہے سر, مجھے تو چونکہ اس کے بارے میں نالج کوئی نہیں ہے اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا, نہ میں نے اس کو جاننے کی اچھا ٹھیک ہے. اگر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ماضی کو, میں تو ہمیشہ ایک چیز کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھتا ہوں, تو ماضی کی گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک تو ڈیل ہوئی نہیں. اگر ڈیل ہوتی تو شاید کوئی آپ کو رزلٹ نظر آ گیا ہوتا. اب آنے والے دنوں میں علیمہ خان صاحب نے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ کچھ دو اور کچھ لو, انہوں نے کہا جی کیا گیو کرے عمران, کیا گیو کرے. اب اگر اس کے اوپر دیکھیں نا, کوئی لوگ ہوں گے جو بات چیت کریں, میں اور آپ تو اس کی پارٹی نہیں ہے. تو جو کچھ ہوگا میرا تو یہ خیال ہے کہ ایسی چیزوں کے لیے ویٹ کرنا چاہیے, بجائے اس چیز کہ ہم اینٹیسپیٹ کریں اس چیز, ہاں اس چیز پہ جس کی نالج ہم. لیکن ہم یہ تو بات کر سکتے ہیں نا کہ ہونا کیا چاہیے اس. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو, اگر کوئی چیز جو ہے وہ عدالت کے اندر موجود ہے تو ہماری عدالتوں کو انصاف. دیکھو جی گل ہے اے تے میں تانوں گارنٹی دینا, ساڈے علاوہ تواڈے تے پیکا ایکٹ نہیں لگ سکتا. نہیں, پیکا ایکٹ کی بات نہیں ہے, یہ تسی جو بھی کہو نا تواڈے تے پیکا ایکٹ نہیں لگتا. نہیں, یہ بات پیکا ایکٹ کی ہے ہی نہیں نا. یہ بات تو اس چیز کی ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ ہو جو انصاف اور قانون, جو انصاف جسٹس کے مطابق پاکستان کا انصاف جو بھی چیز کہتا ہے اس کے حساب سے جو بھی ہوگا وہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوگا. آپ نے کہنا ہونا کیا چاہیے وہ تو بتا دیا بریگیڈیئر صاحب نے. میں تھوڑا سا جو کچھ اب اس کو چل رہا ہے آپ سمجھ جائیں گے, میں بہت سے لوگوں کو سمجھانا نہیں چاہ رہا کہ جو کچھ چل رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا کہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے خان صاحب. اچھا 5 تاریخ تو انو سر میں 5 کی بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ کو آپ ایگزامپلز دیکھ لیں اور ان ایگزامپلز کو آپ دیکھ لیں کہ کون کون کہاں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, تو نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب, جناب محترم اسامہ طیب صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے تھوڑی نا جو نوجوانوں میں نا امیدی تھی نا کچھ عرصہ پہلے, اس میں جو ہے کمی نظر آئی ہے. نوجوانوں میں امید نظر آئی ہے. نوجوان جو ہیں اب پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو مئی میں جو ایونٹ ہوا اس کے بعد اب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں میں ایک جذبہ بھی اٹھا ہے. تو میں اپنی موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ ان سے ایک دست بدستہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا اب ان نوجوانوں کی جو امید ہے اس امید کو جگائے رکھیں, ان کو مایوسی سے بچائے رکھیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے تو آئیں مل کے پاکستان کو ان کرائسس سے چھٹکارا دلائیں, اور انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی ہم قوم کو اور ملک کو لے کے آگے بڑھیں
اور ملک کی ترقی کے لیے دعاگو ہوں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کرتا ہوں، اور میں ساتھ ایک شعر ضرور پڑھتا ہوں پروگرام میں، اور وہ ہے کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے۔ آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔